हेलो। 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 हाँ, इखर से बोल रहा हो? नहीं, तो मैं आनंद के पास से पटला। क्यों? अच्छा, वो फोन किए थे ना जी आपने? जी, अभी फोन किए थे क्या? आप कहाँ से बोल रहे? हम कोटा राजस्थान से अतहर हुसैन कादरी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। अभी आपका फोन आया था, मिस कॉल पड़ा था, मैंने लगाया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, वो आपके नाम से कुछ सुन्नियों को चैलेंज चल रहा है। कैसे क्या है? चैलेंज? मैसेज आया है कुछ आपके नाम का। सुन्नी तो मैं खुद हूँ, मैं कागज सुन्नी को चैलेंज करूंगा, मैं अजमेरी सुन्नी हूँ। तो फिर वो पोस्ट में चैलेंज जो है सुन्नियों का लेकर नहीं है, चालू वो रखिए। तो गैर सुन्नियों के लिए है। एक मिनट, एक मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद अहले सुन्नत वल जमात में ख्वाजा गईनो अजमेरी का मानने वाला हूँ। हेलो। हाँ अहले जी, सुन्नत वल अस्सलाम जमात। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हाँ, आपका नाम क्या बताया? अतहर हुसैन कादरी। अबहार हुसैन। तो आपके नाम से जो सुन्नियों को चैलेंज किया जा रहा है वो यानी गलत पोस्ट है वो, क्या क्या चैलेंज है उसमें, कुछ कि बताओ। सुन्नियों में साबित करो कि ये हो रहा है कि नहीं, मस्जिद में जो देवबंदी के पीछे नमाज होती है कि नहीं, नहीं और ये फुला फुला जो चैलेंजेस वगैरह दिए हैं। कोई भी सुन्नी मौलवी हाफिज हो तो मैंने एक जिम्मेदार अहले सुन्नत की होने से, मेरा नाम भी सैयद मोहम्मद वसीम बापू कादरी है। अरे मैं वाह। बड़ौदा का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। और हाँ जी, और मशरबन जो है वो कादरी रजवी हूँ। और सिलसिला चिश्तिया से खिलाफत भी है फकीर को। किसके खिलाफ हुजूर से मुजाहिद? हुजूर सिराजुल औलिया ख्वाजा सूफी सब्बीर सरकार, बाराबंकी वाले। अरे शब्बीर अहमद साहब। हाँ, सबीर अहमद साहब। और हुजूर मुसन्निफ सैफुल कुतुब इस्लाम सैयद कसीर। मोहम्मद मियाँ मोहम्मद मदनी मुसन्निफ मियाँ कुतुब किचोचवी। कसीरत है, वो तो मुसन्निफ कुतुब कसीर। हाँ जी 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 बहुत जी बड़े जी। मुसन्निफ थे, भोला शहीद की मस्जिद में रहते थे। हाँ, बोला सईद जी, हजरत उनका ही, उन बुजुर्ग का ही, मर्द कलंदर का ही मैं हाँ तो खलीफा अच्छी हूँ। बात है, तो जी। मेरा ये है तो नजर। आपके नाम से ये जो चैलेंज है वो गलत है। नहीं, मेरा ये नजरिया है कि काबे का इमाम मुसलमान है, मस्जिद नबवी का इमाम मुसलमान है, इसके बारे में तो मैं चैलेंज करता हूँ कि देखिए, अजमेर शरीफ काबे कोई आ का जाए। इमाम जो है, मेरी बात मुसलमान सुनिए, है, मुसलमान है। मेरी बात सुनिए। और आपने मस्जिद जो है, नबवी का इमाम भी मुसलमान है। जी, आपने ये दावा कर दिया। ये अब दावा आप किया। दलील पेश करेंगे कि भाई जिसके अकाइद अकाइद अहले सुन्नत से मुनहरिफ हों यानी अलग हों, वो शख्स जो है वो सुन्नी मुसलमान, यानी कि वो तो मुसलमान वही है जो आप सुन्नी है। साबित करेंगे ना कि वो अरबी बोलते हैं, अब अरबी में उनकी लैंग्वेज है। अब हम्म। आप किस तरह से साबित कर सकते हैं जबानी तौर से? वो तो तो बहुत क्या मुश्किल हमारे काम है ना। उलमा को अरबी नहीं आती? नहीं तो अरबी बोली हो, वो नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, हो, आजकल तो आप रिकॉर्डिंग होना मेरी चाहिए बात तो सुनिए। कि क्या अरबी में बोला उन्होंने, क्या तुमने बोला, वैसे नहीं थोड़ी नहीं के मन घड़त लगा दो कि उनका यकीना है। नहीं नहीं नहीं, मनगढ़ंत की बात नहीं है। काबे के जो इमाम हैं हाँ या पक्के मदीना सुनिए, शरीफ के इमाम, पक्के वो जो है सुनिए। सबसे पहली बात जो है वो गैर मुकल्लिद है, तकलीद के मुनकिर है। तकलीफ करते इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की। किसने कहा और आपसे ये? सबसे पहले वो कुरान हदीस को मानते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अभी आप बात बदलिए मत, पहले एक बात क्लियर करिए, आप बात करना चाहते हैं नहीं, या सबसे घुमाना? पहले किस चीज को मानते हैं, कुरान हदीस को या इमामों को? देखिए, मेरी बात सुनिए, नहीं, कुरान और पहले हदीस कुरान का। हदीस को मानना चाहिए कि पहले इमामों को? कुरान हदीस आएगा फिर बस इमाम आएंगे। पहले वो कुरान हदीस को मानते हैं, तो फिर इमामों कुरान की और बात को हदीस, देखते हैं कि किसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक है ज्यादा। बस हाँ, तो उसको मानते हैं। तो इमाम आजम ने खुद चारों इमामों को फरमाया कि मानते हैं, चारों मेरा, इमामों में जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक ज्यादा है उसको मानते हैं। मेरी बात सुनिए। इमाम आजम अबू हनीफा जिसके हम पैरोकार हैं, यानी हम मैं और हमारे हनफी हजरात। मैं खुद हनफी हूँ। अच्छा, आप हनफी है। तो इमाम आजम फरमाते हैं कि मेरा कोई भी फतवा या मसला कुरान और हदीस के खिलाफ हो, उसे आप छोड़ दे, उसको दीवार दीवार पे पे मार दे, दीवार लफ्ज है पे मार। यानी छोड़ दे। ठीक सही है। बात। सही। अब आप कुरान, इमाम आजम ने 10 लाख से जायद मसले कुरान और हदीस से आसान करके उम्मत के हवाले किए। हम्म। किसके हवाले किए? उम्मत के वजह। अच्छा, अब रही बात कि हमको उसमें किसी भी अच्छा, मसले हमें में, जैसे 10 लाख मेरी बात तो मसाइल। सुनिए, मेरी हाँ, बात खत्म कहाँ हुई है हजरत, मेरी बात तो पूरी हाँ, सुन लीजिए सुना सुना हजरत। आप फिर आप दलील दीजिए। हाँ तो इमाम आजम ने 10 लाख से जायद मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत को आसान करके अता किए। हाँ। ठीक है। और हनफी लोग सारी दुनिया के उस मसले का अमल करते हैं, और वो सारे मसलों को उलमा ने चेक किया तो कुरान हदीस के खिलाफ आपका कोई भी मसला, चाहे फिकाह का हो, फिकाह के उसूल हो, फिकाह का फाउंडेशन और बुनियाद हो, कुछ भी हो, आपने जो है उसका हक अदा कर दिया। ठीक है। अब रही बात वैसे तो उनके काबे, शागिर्द भी उनके खिलाफ थे, इमाम मोहम्मद इमाम यूसुफ, उनके कुछ मसाइल में उनके खिलाफ थे। मसाइल में इख्तिलाफ जो है ना वो उम्मत में रहमत है।
آپ سمجھیے فقہ میں اصول میں اختلاف نہیں ہے، فرع میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف نہیں ہے، فقہ کے اصول اور قوانین میں اختلاف ہے نا، ہاں مگر عقیدے میں اختلاف ہے امام حنبل کا امام اعظم سے۔ اللہ ایک ہونے پہ اختلاف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ اختلاف ہے، کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کی کتاب ہونے پر تو جب وہ نہیں ہے، اب جو ہے قرآن اور حدیث میں جو عقائد اللہ اور اس کے رسول، صحابہ و اہل بیت اور جو دیگر عقائد اسلامیہ جو بیان کیے گئے ہیں کتاب و سنت میں، یعنی قرآن اور حدیث میں، اب اس کے خلاف جو عقیدہ رکھے گا کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کون رہے گا؟ کچھ کا کیسے نہیں رہے گا نا۔ مسلمان؟ اب جو ہے جتنے بھی باطل عقیدے جو اہل سنت کی جماعت کے علاوہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، قادیانی ہو، مودودی ہو، چکرالوی ہو، ٹھیک ہے، رافضی ہو، خارجی ہو، جو بھی ہے، دیوبندی سب لوگ کے چاروں سب۔ اماموں کو مانتے ہیں، چاروں سلسلے مانتے ہیں، قاضی ارے چشتی سربندی نقشبندی۔ سنیے تو صحیح، میں جو کہہ رہا ہوں پہلے عقائد کی تو بات سنیے، امام کی بات نہیں ہے ابھی یہاں ابھی فقہی مسائل کی گفتگو نہیں ہے، ابھی گفتگو ہے عقائد اہل سنت، جس سے خارجہ جو ہے وہ اسلام سے خارج آئے، یعنی اہل سنت والجماعت سے جو اچھا، کیا نکل گیا گویا۔ ترجمہ کیا ہے دیوبند والوں کا؟ کچھ ترجمے پہ آپ کو اعتراض ہو تو بتائیں، قرآن کا ترجمہ۔ دیکھیے حسام الحرمین کتاب پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ اس کا دیوبندی مطالعہ کیا آپ نے؟ وہ تو بس سب دیوبندی لوگ ہیں اس وقت عرب میں، مکہ شریف میں۔ نہیں مکہ شریف میں دیوبندی نہیں ہے، ابھی وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے، وہ آپ چیلنج کر کے بیٹھ دیوبند پڑے ہو۔ والوں سے ہی تو فتویٰ لایا نا، ابھی جو ہے وہاں اہل حدیث سلفی حکومت ہے، وہیں سے تو اور فتویٰ لایا، کیا لائے؟ سلفیوں سے فتویٰ لے کے آئے گا نہیں وہ عرب سے؟ کیا لے کے آئے؟ فتاوی حسام الحرمین تو سلفیوں نے لیا تھا، نہیں لیا؟ کس نے دیا تھا؟ عرب والوں نے تو دیا، مکہ شریف مدینہ شریف عرب کے اہل سنت کے علماء نے دیا، بدعقیدوں نے نہیں دیا ہے۔ تو پھر اس زمانے میں اہل سنت، اب کہاں سے اہل بدعت ہو گئے؟ ایک دم اہل بدعت ہو گئے فتویٰ لینے کے بعد۔ بتا رہا ہوں تو ابھی بھی اہل سنت کے علماء ہیں وہاں، تو مطلب مگر اہل ابھی بدعت ہو گئے، حکومت جو مطلب تھا ہے تو اہل سنت وہ ہو گئے۔ بدعقیدوں کی ہے، تو اس بنا پر وہاں کا امام بدعقیدہ ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لگتا ہے، اور آپ کو جو ہے نا عقائدی اعلیٰ حضرت کے بنیادی نالج خلیفہ بھی نہیں ہے۔ وہیں رہے تھے، حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال رہے۔ ہاں تو وہ رہے، ٹھیک ہے، تو ایسے دیگر تو بہت کیا وہ علماء ہیں جو نماز ابھی بھی سننی ہے، وہ کیا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، آپ اچھا، کو یہی تو معلوم ہے نہیں۔ جمعے کی نماز، جمعہ جو ہے جب کبھی بھی کسی جگہ جمعہ کے نماز کے لیے ہمارے عقیدے کی مسجد موجود نہیں ہوگی، یعنی اہل سنت والجماعت جو مسلمہ عقیدے ہمارے ہے اہل سنت کے، اس پر قائم امام نہیں ہوگا تو ایسے شخص پر جمعہ فرض نہیں ہوتی، یعنی مدینہ اس شخص شریف کو میں جوہر ان پر، پڑی جائے گی۔ مدینہ سنیے شریف تو میں ان صحیح، ابھی پر، مسئلہ سن رہے تھے آپ، نہیں، مسئلہ مدینہ کا جواب شریف لے میں رہے، ان پر جمعہ آپ فرض کیا نہیں کر تھا؟ رہے ہو، ایک ہی بات سننے کے بعد گلاٹی کھا جاتے یہ ہو۔ تو بتاؤ، مدینہ شریف میں ان پر جمعہ فرض نہیں تھا حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر؟ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں مدینہ شریف تھے، وہاں کے بدو علاقے میں سنی مسجدیں اور سنی امام موجود تھے۔ وہ تو مدینہ شریف میں سے، بدو علاقہ تو الگ ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی مدینہ شریف بہت بڑا شہر ہے، ارے تو کوئی اتنا وہ تو ضیاء الدین مدنی تو وہیں رہتے تھے، بالکل شہر میں۔ ہاں شہر میں رہتے تھے، لیکن وہ وہاں جمعہ ادا نہیں فرماتے تھے، وہ جمعہ اہل سنت کی مساجد کو دیکھ کر ادا کرتے تھے، اچھا، یہ اور ان کا عقائد تھرمامیٹر تھا ان کے پاس، دیوبند تو اور ایک اہل تھرمامیٹر حدیث سے کی۔ دیکھ لیتے کہ یہ اہل سنت ہے، اس تھرمامیٹر سے یہ اہل بدعت ہے، کوئی بھائی تھرمامیٹر دیکھو تھا ان کے آج پاس؟ کے دور میں مسجدوں کا شعار اور مسجدوں کے اماموں کا اچھا، حلیہ، جہاں وہ جمعہ لباس، پڑھتے تھے، گفتگو۔ جہاں وہ جمعہ پڑھتے تھے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ وہ مسلک کے حالات کو مانتے تھے، یا حسام الحرمین کو مانتے تھے، یا کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مانتے تھے وہ لوگ جس کے ہاں پیچھے جمعہ پڑھتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کون ایک سی بات۔ مسجد ہے؟ مسجد کا نام بتا، بدو جہاں نماز پڑھتے تھے۔ ارے میری بات تو سنیے بھائی، اب آپ کو وہاں کا نام چاہیے تو آپ کو مدینہ شریف جانا پڑے گا نا، نہیں، یہاں کون سی بیٹھ کے تھوڑی۔ ایسے ہوائی فائرنگ تھوڑی ہوئی صاحب، وہ بدو کے پیچھے اہل سنت کے ایسا نہیں، نماز پڑھتے میری تھے۔ بات سنیے، میری بات سنیے، کعبے کا امام جو ہے نہیں، آپ اس سے کوئی کے، دلیل مانگے گا نا کہ میں بدو وہی کے پیچھے دلیل دے رہا ہوں نا، حضرت ضیاء الدین آپ کیا مدنی ہے رحمۃ سننے اللہ کا علیہ مادہ کس کے نہیں ہے آپ پیچھے میں؟ جمعہ پڑھنے جاتے تھے؟ کون سا میری بات بدو تھے سنیے، وہاں؟ آپ کے پاس سننے کا مادہ نہیں ہے، آپ کو میری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی پہلے تو، کیونکہ آپ کے پاس وہ سطحی علم ہی نہیں ہے، نہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، نہ اصول کا علم ہے، نہ نہیں، آپ کو عقائد و نظریات آپ کا علم علامہ، ہے، آپ علامہ آپ ہیں، ایسی صرف بات کیا نہیں ہے، ہے۔ آپ کو ہم علامہ مان سکتے ہیں، اور کیا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں علامہ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ماننا ہے آپ کو، لیکن آپ جو دلیلیں قرآن علامہ اور حدیث بالالف۔ کے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سنیے تو صحیح، ہاں، جو کتاب و سنت سے جو دلائل ہیں عقائد اہل سنت کے، اس کے خلاف جو بیان بازی اور تحریر اس امام کی، مسجد کے امام کی ہے، وہ آپ کو میں بھیجتا ہوں،
اس کو سننے کے بعد آپ فیصلہ کرو. جو شیخ سدیس ہے یا دیگر وغیرہ جو لوگ ہیں نا وہاں پر شیخ امامت سدیش تو کرتے ہیں. خطبہ مکہ مکرمہ ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سنتے نہیں مکہ ہو، آپ مکرمہ کے بیچ میں خطبے بہت میں وہ بولتے ہو. 40 سال سے امامت کر رہے ہیں. ایک ارے میں امام کہتا ہوں شیخ 400 سدیش. سال سے کوئی امامت کرے. کوئی آدمی کسی جگہ کا امام ہو تو اس پہ اللہ کے حق پر حکم ہونے کے کی دلیل بغیر، نہیں ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہلتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر اندر کعبے کے اندر تو بت حضرت کیسے آ علامہ گئے؟ شیخ سدیش خطبہ مکہ المکرمہ اللہ کے حکم سے ہیں. ہاں اللہ کی تو مرضی کے بغیر وہ امام کعبے کون کے بن سکتے اندر ہیں؟ جو بت تھے 360 وہ کس کے حکم سے آ وہ گئے تھے؟ کس کی مرضی سے تھے؟ کس کی مرضی سے آئے تھے اللہ کعبے کے کی بت؟ مرضی سے تو نکالے گئے. کعبے اندر داخل کس کی اللہ کی مرضی سے ہوئے تو تھے؟ نکالے گئے. کیا اللہ کی مرضی سے داخل رکھے کس کی گئے مرضی تھے؟ سے ہوئے؟ نہیں، اللہ کی مرضی سے تو داخل نکالے کس کی گئے. مرضی سے ہوئے؟ ارے نکالے گئے ہیں اللہ کی داخل مرضی کس کی سے. مرضی سے ہوئے اللہ کے وہ حکم سے کعبے میں نکالے بت؟ گئے. داخل کس کی مرضی سے ہوئے؟ داخل تو ان لوگوں نے کر دیے جن لوگوں نے کیے تو ہوں گے. اللہ ایسے کی ہی مرضی، ان لوگوں اللہ نے کی مرضی داخل نہیں کر تھی. دیا امام کو، نہیں، نکالے اس میں جائیں گے اللہ کی اللہ کی مرضی مرضی نہیں سے. ہے. اس میں اللہ ہیں؟ کی مرضی نہیں تھی. تو اس میں اللہ کی مرضی اللہ تھی. کی مرضی تو کعبے کا نکالنے امام میں، اللہ کعبے کی کے اللہ کا اندر حکم تو نکالنے جو کا تھا. 360 بت تھے وہ داخل ہوئے جب اللہ کی مرضی تھی. اچھا یہ بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے کہا کعبے میں خالق کل نے، 360 بت داخل ہوئے اعلیٰ یہ اللہ حضرت کی مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے 360 مالک بت کل بنا کعبے میں دیا. داخل دونوں ہوئے یہ اللہ جہاں کی ہیں. مرضی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے 360 مالک کل بت بنا کعبے میں دیا. داخل ہوئے یہ اللہ کی مرضی ہے. اچھا یہ بتاؤ خالق کل نے مالک کل بنا 360 دیا. بت کعبے میں ارے ڈالے گئے یہ ابھی اللہ کی ابھی مرضی کوئی سے بت ہوئے. ہے؟ ابھی کوئی بت ہے وہاں پر؟ 360 بت کعبے ابھی میں ابھی کوئی ڈالے بت گئے یہ موجود اللہ ہے؟ کی ابھی مرضی ہے. کوئی بت موجود ہے وہاں؟ 360 بت جو کعبے نہیں، میں ابھی ڈالے کوئی گئے وہ بت اللہ کی موجود مرضی ہے؟ ہے. ابھی کوئی بت ہے وہاں پر؟ نہیں 360 نہیں بت ابھی جو بت ہے کعبے کوئی؟ میں ڈالے گئے ابھی کہیں ہے وہ بت اللہ موجود؟ کی مرضی ارے سے. وہ تو تمہیں بت بہت یاد آتے ہیں. 360 بت اب کعبے کہاں میں بت جو، وہاں رکھا ہوا ہے؟ کوئی بت ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو ابھی سمجھ میں سوال کیا ہے. نہیں ایک تو 360 بتاؤ، بت ایک آدھ کعبے بت میں، تو بتاؤ کہاں رکھا ہے وہاں پر؟ 360 بت جو کعبے میں داخل ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، زمانے میں نکالے گئے وہ کیا اللہ کی مرضی سے داخل ہوئے تھے؟ میں کب کہہ وہ رہا ہوں؟ اللہ کی مرضی سے داخل ہوئے تھے. نہیں تو کس کی مرضی سے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی کی مرضی علم سے و تو حکمت. نکالے گئے ہیں. ڈالے کیسے گئے وہ بتاؤ نے. نکالے کفار و تو ایسے تو مشرکین نے دیوبندی رکھے بھی ہوئے. نکالے ہی گئے. اس میں تو کفار و مشرکین کی مرضی ہے. کس کی مرضی؟ کفار و یعنی مشرکین. اللہ کی مرضی نہیں چلتی کفار و مشرک کے آگے؟ ارے یار، کوئی میری زنا بات کر کا رہا ہے، جواب کوئی دیجئے. زنا کر رہا ہے، اللہ ہاں نے منع کیا ہے لا تقربوا الزنا قرآن میں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک اب ہے، کوئی زنا کرے گا تو کیا کہو گے آپ؟ تو اس کا گناہ ہے نا وہ. نہیں، کس کی اللہ مرضی؟ اس میں تبارک و کس کی تعالیٰ مرضی نے کہو گے؟ اس میں بندے کس کی کی مرضی مرضی، کہو گے؟ زنا کوئی اس کر رہا ہے تو کیا کہو گے آپ؟ تو وہ بندے کی مرضی ہے پھر میاں. تو وہ بھی وہاں پر کفار و مشرکین کی مرضی تھی جو بت داخل ہوئے. تو ایسے ہی یہاں اللہ پر نے جو قرآن میں کہا دیوبندی لا حکومت تقربوا الزنا، قبضہ زنا کی کے نا، قریب نہ جاؤ، جب زنا کے عبد قریب نہ الوہاب جاؤ انه كان فاحشہ. جب عبد الوہاب نزدیکی حکومت قائم ہوئی نا زبرن، اور ترکی عبد سنی الوہاب حکومت کو صاحب تو یہاں سے سنی نکال. تھے، کٹر سنی تھے عبد الوہاب صاحب. ارے ان کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں تو میں. پھر بیٹا کہو نا ابن عبد الوہاب کہو. ارے ہاں تو آپ کو نہیں محمد سمجھ میں بن آتا. عبد الوہاب نے جو کچھ کرا اس نے جو تو گڑبڑ اس کیا، نے ہاں تو وہ گڑبڑی تو کے پھر اب تحت تو عبد امام الوہاب کیوں داخل کہہ رہا ہوا. ہوں؟ عبد الوہاب صاحب تو بدعقیدہ سنی تھے، کٹر سنی تھے. ابن عبد الوہاب. ہاں ایسا کہا کرو ابن عبد ہاں ہاں الوہاب کا تو بیٹا. ابن عبد الوہاب جو ہے اس نے وہاں پر باطل حکومت قائم کی اور زبر و ظلم کے ساتھ بدعقیدہ داخل ہوئے اور وہاں سے اہل سنت کے علماء اچھا اور ابن عبد مشائخوں الوہاب کو کے قتل کیا. زمانے میں ہی تو فتویٰ لائے اعلیٰ حضرت حسام العلمین، جب ابن عبد الوہاب بھی تھا اس زمانے میں تھوڑا بہت کہاں تھا؟ صحیح فاصلہ. یہی تو آپ کو علم نہیں ہے. عبد الوہاب کو 250 سال ہوئے، اعلیٰ حضرت کو 100 سال ہوئے، 105 سال. 105 ابھی سال آپ تو کو یہ بھی علم نہیں ہے. انتقال ہوئے ہو گئے. ارے میاں انتقال 105 سال ہوئے، 63 سالہ زندگی، 168 سال ہوتے ہیں ٹوٹل ابھی. اعلیٰ اور حضرت ہم تو یہ عبد شعر الوہاب پڑھتے ہیں نزدیک اور کو 200 بتاتے سے. ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل نے مالک کل بنا دیا. خالق کل نے مالک کل بنا دیا. اب اس میں شعر سمجھاؤ. پھر کعبے و مسجد نبوی کے امام کو آپ کیسے مان رہے ہو کافر؟ چلو ٹھیک ہے. تو نہیں، خالق کل نے مالک کل بنا دیا، بات ختم ہو گئی. ہاں میری بات تو سنیے. اعلیٰ حضرت نے جن خالق دیوبندی کل نے اور مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں. تو اب اگر مسجد نبوی کے امام کو کوئی مومن سنی نہیں مانتا تو حالات کے شعر کو کیا کہے گا؟ میں بتاتا ہوں. تو پھر آج جو ہے دبئی کے اندر سوامی نارائن والوں نے مندر بنا کے رکھا، تو کیا وہ ان کے اختیار سے رکھا گیا ہے؟ تو آپ اس میں نہیں مانو گے؟ خالق اس میں نہیں کل مانو نے گے. مالک ہاں کل تو بنا. خالی کے کل پھر میں حالات میری کا بات شعر سنیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا شعر جو ہے وہ اس کے وہاں جد نہیں آتی دبئی میں جو مسجد قائم کیا نہیں شعر صحیح ہے کہ مسلم نہیں؟ حکومت میں. نہیں شعر صحیح ہے کہ نہیں ان کا؟ شعر صحیح ہے. آپ کی کیسے تشریح صحیح کا ہے؟ جو جب صحیح مائنڈ ہے مان نا. رہا ہو، ہاں جب صحیح مان رہا ہو پھر خالق کل نے مالک کل بنا دیے کا کیا مطلب ہوا؟ تو پھر روئے زمین پر کافر کیوں ہے؟
نہیں پھر یہ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھے اس نے شعر کیوں کہا؟ نہیں اعلیٰ حضرت نے تو جواب دے دیا ہے، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں اعلیٰ حضرت کے پاس جو ہے اس کا اللہ جواب نے ہے۔ یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے حبیب جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن لا یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے نا وہ تو عقیدہ اہل سنت ہے یہ، بس کہ اللہ کے چاہے بغیر اب کسی کو اعلیٰ ہدایت حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا، ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میری تیرا۔ بات سنیے، اعلیٰ حضرت نے جس کو کافر کہا اس کو آپ کافر مانتے اب ہو؟ اللہ کی مرضی جو آپ کہہ رہے تھے نا، اب آخری شے سنو حالت کا، اعلیٰ خدا حضرت جس کی کو رضا کافر، چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ چلو ٹھیک ہے میری بات سنیے، اعلیٰ حضرت نے جس کو کافر کہا ہے اس کو کافر اللہ مانتے نے ہو؟ قرآن میں فرمایا اعلیٰ حضرت جس کو کافر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے جہاں آپ کی مرضی ہو۔ تو میری بات اللہ نے سنیے، قبلہ بدلا کے نہیں نماز کی حالت میں، ارے وہ تو آیت کریمہ ہے نہیں قرآن میں، قبلہ وہ نہیں بدلا کریں۔ کہ اے حبیب جہاں آپ کی مرضی ہو آپ اپنا رخ انور وہیں فرمائیے۔ جو اللہ نماز کی حالت میں قبلہ بدل سکتا ہے، ہم کیا جو امام بات نہیں کر رہے بدل ہیں، سکتا؟ کیا اللہ کے حبیب کی مرضی ہو سکتی ہے کہ آپ کی مسجد میں کوئی غیر مسلم امام رہے یا بدعقیدہ رہے؟ کیا ایسی مرضی ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی باطل عقیدے ہیں آپ کے نزدیک مسلمان ہیں؟ نہیں میں نے یہ کب کہا باطل عقیدے والوں تو کو پھر میں آپ مسلمان نے، کب مان لوں؟ تو میں تو پھر آپ سے جو جواب چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب کی مرضی ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کی مسجد میں کوئی بدعقیدہ اللہ کے امام رہے، حبیب کی مرضی یا آپ کو آپ معلوم ہے؟ خوش ہو سکتے ہیں نہیں کہ آپ کو آپ کی معلوم ہے؟ مسجد میں کوئی بدعقیدہ نہیں امام رہے؟ نہیں آپ کو معلوم ہے اللہ کے حبیب کی مرضی کیا؟ آپ کو بتائی تھی اللہ کے حبیب نے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ کو بشارت دی تھی کہ وہ دو جو عیسائی آئے تھے پلاننگ سے سرنگ کھودتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ دیکھیے وسلم کے آپ روزے جو انور ہے شریف تک بات جائیں، کا رخ بدلتے ہیں، آپ کو علم نہیں آیا حضور اکرم یا صلی اللہ سمجھ علیہ میں وسلم کے نہیں آ روزے رہا ہے، انور شریف تک آپ جائیں، جو ہے وہ تو چیلنج اللہ کر کے کے رسول نے بیٹھ گئے ہو۔ بشارت دے آپ کے کے ان پاس دونوں کی شکلیں بتا دی، نور الدین زنگی نے میں دونوں کو کیا مروا کہہ دیا۔ رہا ہوں، آپ کے پاس کتاب تو و اگر سنت پہ امام علم نہیں بدعقیدہ ہے، ہوا تو اللہ کے رسول تو کسی بھی تو حاکم کو اعلیٰ حکم حضرت نے کس فرمائیں کو گے کہ بدعقیدہ ہٹاؤ، کہا؟ اس امام کو ہٹاؤ، اس تو حاکم کو ہٹانا پڑے گا میں جو یوں بھی کہتا حاکم ہوں ابھی موجود ہے۔ کعبے کا امام حق پر ہے، ایسی دلیل آپ قرآن اور حدیث کی مومن روشنی ہاں میں دیجیے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ ہاں فرماتا ہے ہاں انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ فرماتا ہے مشرک نجس ہے، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد۔ برابر ہے، اور ٹھیک۔ اللہ نے فرمایا قسم کھائی، کس شہر کی قسم کھائی؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے شہر پاک کی قسم کھائی کہ حبیب آپ اس میں جلوہ فرما ہو، وانت حل بهذا البلد، قسم مدینہ شریف کی کہ اے حبیب آپ اس میں جلوہ فرماؤ۔ جو اللہ شہر مدینہ کی قسم کھائے، اس مدینہ شریف کی مسجد نبوی کا امام کیا کوئی بدعقیدہ ہوگا 100 سال سے؟ وہ بھی یہ ماننا ہے بریلوی حضرات کے 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی، یعنی وہ بریلوی اہل حضرات یہ سنت ماننا ہے 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی مکہ شریف مدینہ میں کیا شریف کہہ رہا میں، ہوں، کیا اعلیٰ آپ کی حضرت عقل نے گوارا کر سکتی ہے کہ 100 سال میں جس کروڑوں حاجی گئے، اعلیٰ حضرت کروڑوں نے، حاجیوں کی نماز نہیں ہوئی، کیا آپ کا عقیدہ گوارا کر سکتا ہے؟ میری بات سنیے، آپ نہیں، جو ہے آپ کی یہ بڑودہ جواب کی دیجیے۔ ایک بھی مسجد میں اگر کافر امام ہو تو مجھے بتاؤ کہ بڑودہ کی اس مسجد میں کافر امام ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری بات تو سنیے۔ بڑودہ میں ہے کسی مسجد میں کافر امام؟ کافر کسے کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے۔ جو اللہ کو نہ مانے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کافر کی نبی نہ تعریف مانے، کیا جو ہے آپ کو حیات پتا ہے؟ النبی نہ مانے، جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو نہ مانے، جو قرآن و حدیث کو نہ مانے، وہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کافر کی جو ڈیفینیشن نماز بھی کو ابھی نہ نہیں مانے، معلوم جو ہے روزے کو نہ مانے، جو زکوٰۃ کو آپ نہ کو، مانے، جو حج کافر کو کی نہ مانے، ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم آپ کو؟ تو اور کیا ڈیفینیشن؟ کوئی الگ سے یہ آپ ڈیفینیشن کا تھوڑی علمی ہے۔ نہیں ہے، یہ آپ کا علمی استر بتا رہا ہے کہ آپ کو کافر اب لفظ آپ کی فتاوی ڈیفینیشن نہیں۔ رضویہ کے حساب سے اب میں بتاؤ کہ بتاتا ہوں آپ فتاوی کو، رضویہ میں تو یہ لکھا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی البعث بعد الموت، جو اس پر ایمان نہ رکھے وہ کافر ہے۔ اب میں آپ ایمان کو لایا جو اللہ ہے، پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ میری بات تو سنیے، میں آپ کو اب بتاؤ جو ہے، کیا فتاوی رضویہ میں جو لکھا ہوا ہوگا وہ اسے مانو گے کہ صاحب ہم تو فتاوی رضویہ میں جو آیا ڈیفینیشن وہ میں مانیں؟ فتح رضویہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کے نچوڑ سے جو ڈیفینیشن ہمارے فقہا، محدثین اور صوفیہ نے بیان کی ہے میں وہ پیش کروں گا۔ اچھا حضرت یہ بتاؤ، آپ سید ہو؟ میری بات سنیے، سید ہو نا؟ میری بات سنو، نہیں آپ میری بات تو سید سنو، ہو؟ ہاں میں سید ہوں، سنو تو صحیح۔ آپ کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ مدینہ شریف سے؟ ہاں جی، اچھا بتاؤ کیا الحمدللہ۔ انڈیا بھر میں سید آ گئے؟ مکہ شریف مدینہ شریف خالی ہو گیا سیدوں سے؟
میری بات تو سنیے. نہیں اصلی سید آج بھی کی تعریف تو سنیے. ہے. آپ جو ہے آج بات بھی بدل موجود ہے رہے کہ ہیں. نہیں سید؟ آپ جو ہے بات بدل رہے ہیں. سنیے نہیں تو آج صحیح. بھی سید موجود ہے. کوئی کفر کی گلگرام تعریف تو مہاراج سنیے. مسولی آپ کے بڑودہ پاس یا بات اسلام کرنے یہ کا صورت ڈھنگ میں نہیں نہیں آ ہے. جائے. آپ کہیں سے کہیں باتیں کر رہے ہیں. نہیں آپ حضرت کے یہ پاس بتائیے، بنیاد نہیں ہے آپ بات اپنے چیت آپ کو کی. کہہ رہا ہم سید ہیں، تو نہیں نہیں، آپ کے جو سلسلہ وہ تو مدینہ شریف سے ہی آیا ہے. تو میں وہ کیا کہہ سید رہا ہوں. کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ جو جنہیں آپ مانتے ہو سید مدینہ شریف میں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں مدینہ شریف ہاں سید ہیں. ہاں ہاں. تو ان کی کوئی مسجد بتاؤ آپ کے وہ سید وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں. تو یعنی مدینہ شریف میں کوئی سنی مسجد نہیں، آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں جو آپ کے حساب سے آپ کے سنی، ہم حساب تو سے پورے آپ کے سنی ہے، ٹوٹل سنی ہے مدینہ شریف نہیں میں، نہیں. ٹوٹل کے ٹوٹل سنی ہے. اچھا. بچہ بچہ سننی ہے، عورت عورت سننی ہے، بالغ مرد عورت سب کے سب سننی ہے، ٹوٹل سننی اچھا ہے. یعنی دنیا میں وہ بدعقیدگی کا بریلی کو وجود ہی نہیں نہیں ہے. مانتے اس لیے آپ کہو گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں نہیں، بریلی کو ماننا نہیں نہیں ماننا مانتے اسلام ہی نہیں تھوڑی ہے. بریلی کو. وہ نہ دیوبند کو مانتے اس حساب سے، نہ وہ اہل بریلی حدیث کو مانتے اس ماننا حساب سے، نہ ماننا وہ نہ وہ اسلام تھوڑی ہے. افطاریوں کو مانتے، نہ وہ شاکریوں کو مانتے. وہ تو پہلے قرآن حدیث مانتے ہیں. میں کیا کہہ قرآن رہا وہیں تو ہوں، نازل ہوا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں. میری بات سنیے. آپ کے پاس جو ہے نہیں شعور اسلام علم وہیں سے نہیں ہے. آیا ہے تو وہ تو پہلے قرآن میں حدیث کیا کو کہہ رہا مانتے ہوں، ہیں. اعلیٰ ان حضرت سے کو نہ زیادہ ماننا اسلام کو اسلام نہیں. سمجھنے والا کون ہوگا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے علماء سے زیادہ؟ نہیں نہیں، آپ کو ابھی کفر کی تعریف بھی نہیں آئی. ابھی میں نے آپ کے پوچھی تو. گجرات کے ایک عالم گئے تھے مولانا میں کیا کہہ رہا یونس ہوں، صاحب پالن پوری. میری بات انہوں سنیے. نے ایک آیت پڑھ دی کہ اس آیت میں شفا ہے، بتا دیے کہ اس آیت میں شفا ہے. تو وہاں کے امام نے اسی وقت توڑ دیا، کہا کہ کیا کہہ رہا ہو اس آیت میں شفا ہے؟ کہا کہ پورے قرآن میں شفا ہے. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن نازل کیا اس میں شفا ہی شفا ہے. کتنی گہری نظر ہے ان کی. مشہور عالم تھے یہ گجرات کے پالن پور کے مولانا یونس صاحب. میرے کو ایسے کسی نہیں جب بدعقیدہ ایک مولویوں آیت سے کوئی بتائی کہ لیوا اس دیوا آیت نہیں. میں شفا ہے تو فوراً ٹوک دیا امام نے کہ ہم ایک جو آیت ہے میں شفا بتا رہا ہوں، اہل کہا پورے سنت قرآن میں کے، شفا ہے. آپ کو کفر کی تعریف بھی نہیں وہ آئی ابھی تک. قرآن کی ایک ایک آیت کا مطلب جانتے ہیں، آپ کو تفسیر کفر جانتے کی، ہیں، آپ کو حدیث کفر کو کی، جانتے ہیں، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے امام. آپ کو جو ہے نا جامع انڈیا کفر کا کی کوئی بھی تعریف. عالم ابھی اس وقت موجود نہیں ہے بریلوی میری طبقے بات میں جو سنیے. ان سے تفسیر آپ کے جو ہے معاملے نا، میں بات کر سکے، آپ جو جو ان ہے سے نا، حدیث کے معاملے میں بات کر سکے، آپ جو جو ان ہے سے نا فقہ کے مسئلے میں بات کر سکے بیٹھ کر کے. ایسا میں کیا کہہ رہا ہوں. میرا دعویٰ ہے اچھا آپ کا دعویٰ آپ کے اگر پاس تو رکھیے تفسیر کے آپ بارے کی میں جھولی میں. 1 گھنٹہ بات کر کے ان کے اوپر فتح پا پائے تو میں آپ جو کہو گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں. اچھا ابھی آپ اتنا کریے، 1 کفر گھنٹہ کی سے تعریف تفسیر آپ کے کو مسئلے میں جامع، بات کر لیں وہاں کے اماموں سے، کم کسی بھی کم امام سے. کم کم لفظوں میں ایک جامع. امام نہیں ہے وہاں پر، بہت سارے امام ہیں، کسی بھی امام سے تفسیر میں بات کر لیں، انڈیا کا کوئی بھی بریلوی. ایسا 1 تو گھنٹہ آپ جو ہے ریکارڈنگ کر کے بریلوی ہمیں نہیں ہے بھیج تو دو، اور وہ آپ عربی میں دیوبندی بات ہو. کر رہا ہوں یہاں کا عالم، آپ اور دیوبندی ہو. ریکارڈنگ کر کے ہم سمجھ لیں، نہیں اور نہیں، آپ اب دیوبندی پبلک ہو کہہ نا. دے کہ نہیں یہاں کا انڈیا کا عالم آپ غالب آ دیوبندی گیا ہو وہاں نا. کے عالم پر، تو آپ ہم جو دیوبندی ہو نا. آپ کہو گے وہ مان لیں گے. نہیں نہیں، ہم بریلوی ہے تو آپ لوگ دیوبندی ہو نا. نہیں میں اجمیری سنی ہوں، کٹر میں کٹر سنی اجمیری یعنی ہوتا یہ ہے. کون سے سنی ہوتے پھر؟ مسلک غریب نواز امام ہند حضرت شیخ مجید چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسلام سرکار پھیلایا. غریب نواز اور نے آپ کے جو، پیر صاحب جو تھے قطب گجرات تھے، وہ ہاں تو معمولی عالم نہیں تھے، قطب گجرات تھے. ہاں تو ہمارے پیر صاحب نے حضرت ہی مولانا کہا شیخ ہے. شبیر احمد صاحب چشتی قطب گجرات تھے، قطب احمد تو آباد نہیں تھے، قطب گجرات تھے. ہمارے مرشد اجازت قطب تو گجرات قطب گجرات کے سرکار پیر بھائی خواجہ وہیں رہتے تھے. صوفی حضرت شبیر شہباز احمد صاحب، چشتی. سنیے تو شہباز صحیح، بیگم اب آپ دیکھیے، بول بول صوفی کرتے ہو، سنتے شہباز نہیں. صاحب ان کے برادر تھے، پیر بھائی تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سنیے، سننے کا مادہ رکھیے. آپ کے پاس سننے کا مادہ نہیں ہے، صرف بولتے رہتے ہو. میرے مرشد اجازت خواجہ صوفی شبیر احمد چشتی، میں ان سے ٹھیک ہے، ملاقات کیا، رحمت اللہ علیہ، بہت قابل انہوں نے عالم ہم تھے. کو یہ بتایا کہ عقیدہ اہل سنت پر جامع طور سے جو عقیدہ جماعت جمی ہوئی ہے اس کو آج دنیا بھر میں بریلوی مکتب فکر کہا جاتا ہے. وہ دیکھو اور اعلیٰ حضرت اپنے کے اپنے اس عقیدہ، نظریات ہوتے ہیں. میں نے ان سے ملاقات کیا تھا، بھولا شہید کی مسجد میں رہتے تھے، اور ہاں ہاں اجمیر شریف میں ہی میری ملاقات ہوئی تھی. جب ان کے مریدین آئے تھے، وہ جو زمانے ویڈیو کیمرے سے میں بھی بچتا تھا، تو مجھ سے کہا کہ اجاؤ میں پھر بچنا چاہ رہا تھا کہ ارے ویڈیو کیمرے میں کیسے آئے. لیکن اب میں کیا بول رہا ویڈیو ہوں، میں بھی بنواتا ہوں، ابھی ویڈیو مجبوراً کی بات بنواتا چھوڑیے. ہوں کہ آپ جو یہ ہے مرزا انجینئر شیطان جو ہے یہ گمراہ کر رہا ہے. مفتی کامران شہزاد آ کے منمانی باتیں کر رہا ہے کہ وہ بخاری شریف میں اتنی حدیث ہے ضعیف ہیں، مسلم شریف میں اتنی ہیں. وہ میں کیا کہہ قیاس رہا سے ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہے اسلام کو. وہ آپ فرقہ جو ہے نا، قیاسیہ کا ہے، نہیں وہ ہے آپ ثانی مرزا ابو العلا مودودی ہے، ابو العلا مودودی ہے مفتی کامران شہزاد. میں کیا میں کہہ نے رہا اس کا ہوں، بھی رد کر دیا ہے، خواجہ ویڈیو ڈال دیا صوفی ہے. شبیر احمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ نے تو ہم بہت کو، قابل عالم تھے، بڑے مفتی تھے، ہاں تو انہیں اور نے ہم کو یہ ان نظریہ کے دیا ہے کہ سلسلہ اہل چشتیہ سنت، سے تھے. سلسلہ چشتیہ سنو تو والے صحیح، آپ سنتے حضرت ہی نہیں خواجہ ہو. غریب نواز اجمیری کو ہی ماننا چاہیے، ان کو جو چشتی سلسلے کے ہیں. ہاں اور آپ کے دل میں عظمت غریب نواز ہونا چاہیے. اب اور آپ کو یہ ہم کہو کھول کہ کے نہ ہم تھوڑی دکھائیں گے بریلوی کو کتنی ہے. مانیں گے، نہ ہم دیوبندی کو مانیں گے، ہم غریب نواز کو مانیں گے. نہیں نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے نا
ہم کو صوفی شبیر احمد مرشد سب اجازت سے کی بڑا یہ تعلیم احسان ہے، ہندوستان میں غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ سب جانتے ہیں. آپ حضرت کے شیخ کہے مجید بغیر الدین جانتے قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور میری بات تمام سنیے. اولیاء کرام کا ہے، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں. لیکن پہلے نمبر پہ جو آتے ہیں حضرت شیخ مجید الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ، بابا مان بڑودوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ دانا صورت رحمۃ میں اللہ. کیا کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے نا یہ وہ دیکھو بات ان کو ادھر مولویوں ادھر نے لے تو، جا رہے ہیں. میں بتاؤں چلیے ان میری بات مولویوں سنیے، نے تو، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، نہیں یہ تو میں بعد سنو، میں بات کروں گا. اچھا نہیں آپ جو ابھی ہے دلائل، ایک ابھی دو آپ کو منٹ سنو. کفر کی تعریف نہیں میں آتی. ابھی حدیث سے میں آپ پیش سے کر رہا ڈسکس نہیں کر ہوں، میں سکتا، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں کیونکہ امام کا مومن میں ہونا. آپ کو قرآن میں حدیث سے ثابت کر رہا کر تھا رہا ہوں نا، حدیث تو کہ سنو. ارے نہیں آپ نہیں میں سنیے سنا میری رہا بات. ہوں، اقرأ میری بات القرآن سنیے، بلسان العرب. اللہ کے میں رسول کیا کہہ رہا فرماتے ہوں، ہیں قرآن ایسے پڑھو میں جیسے آپ عرب کو والے پڑھتے ہیں. ہاں پڑھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نہیں حضور کا فرمان ہے اقرأ وہ القرآن تلفظی بات ہے. وہ بلسان العرب. آپ کو یہی تو قرآن یہی تو ایسے آپ میں پڑھو عقل نہیں جیسے ہے. عرب والے پڑھتے ہیں. وہ آپ میں یہ عقل نہیں ہے کہ وہ آیت کریمہ کا مفہوم اور معنی کیا ہے. نہیں یہ حدیث ہے بھائی، حضور کا نہیں، ہاں، فرمان ہے قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. اس سے مراد اس کی ترتیب ہے، یعنی کہ قرآن کو تلفظ اور مخرج کے ساتھ ادا کی جائے. کس طرح سے؟ جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. ہاں تو عرب والے تلفظ سے ہی پڑھتے ہیں نا بھائی. تو پھر ابھی تو عرب والے آپ بھی مومن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جب وہ حضور کا فرمان ہے ان کی دلیل نقل یہ کرو نہیں ہے قرآن تو پڑھنے کی اللہ کے دلیل ہے. رسول کس کی نقل کا حکم دیں گے؟ اچھا جو تو میرے کو یہ بات مومن ہے بولیے اسی کی تو نقل کا کہ حکم دیں گے. مدینہ شریف میں حضور نے مسجد نبوی سے جن منافقوں کو نکالا تھا وہ کیا باہر کب سے آئے کی تھے؟ بات آپ کر رہے ہو صاحب؟ میں کیا بول رہا ہوں، تب وہ باہر سے آئے جب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے موجود رسول نے ہیں، جن منافقوں کو باہر نکالا اللہ تھا وہ کے باہر سے رسول آئے تھے. حیات ظاہری کے ساتھ میں میں کیا ہیں، کہتا ہوں، اس وقت منافق کی جب آپ وہ بات آئے تھے وہ فرما رہے باہر سے آئے تھے، ہیں. وہ یہ مدینہ بتائیے آپ، شریف کے نہیں تھے. ارے وہ آپ مدینہ بتاؤ. شریف کے تھے یا نہیں اچھا تھے؟ یہ بتاؤ سید وہ حضرات مدینہ وہاں شریف موجود تھے ہیں، کہ نہیں تھے؟ امام حسین علیہ السلام کی اولاد وہاں موجود وہ ہے، مدینہ شریف امام کے حسن تھے کہ علیہ نہیں السلام تھے؟ کی اولاد وہاں موجود ہے. مدینہ وہ کس شریف کے کے پیچھے تھے نماز کہ نہیں پڑھتی ہے؟ تھے؟ بتا دے کوئی بھی بریلوی کے وہ فلاں مسجد میں جا کے نماز پڑھتے وہ ہیں. مدینہ شریف کے پھر وہ سید حضرات کس میں نکاح مسجد، کرتے ہیں؟ نکاح کہاں کرتے ہیں؟ آسمان میں جا کے تو کرتے نہیں ہیں. وہ مسجد نبوی نہیں کے سمندر میں امام، جا کے تو کرتے نہیں ہیں. وہ تو نکاح وہیں کرتے ہیں اللہ جن کو کے یہ بریلوی رسول مسلمان نے نہیں جن مانتے. کو نکالا تھا نہیں نکاح مسجد کس سے، میں کرتے کیا ہیں؟ وہ مدینہ سید سے وہاں نہیں پر تھے؟ موجود ہیں، جو اولاد نبی پاک صلی صحابہ اللہ علیہ کرام وسلم کی نے اولاد جن وہاں موجود منافقوں ہے، کو فاروق نکالا اعظم کی تھا، اولاد موجود ہے، ابوبکر جس صدیق کی اولاد منافقوں موجود کو ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نے مسجد صحابہ ہیں ان نبوی کی سے اولاد. وہ نکالا. کس میں نکاح حضور کرتے ہیں؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جن کو بریلی نکاح مسجد کرنے نبوی آتے سے ہیں یا پیلی نکالا، بھیت نکاح کرنے آتے ہیں یا مسجد بڑودا آتے ہیں نبوی یا سے صورت حضور آتے نے ہیں؟ جس کو نکالا، یہ مسجد بریلوی نبوی جو سے جس کو مانتے ہیں کہ نکالا، ان کا نکاح حضور ہی نے نہیں ہو مسجد رہا، نبوی سے جس کو وہ تو نکالا، بریلوی مانتے ہیں ان کا حضور نکاح ہی نے نہیں ہو رہا. مسجد ان نبوی کے کو فتوے سے نکالا، نکاح ہی نہیں ہو حضور رہا نے مکہ شریف مسجد مدینہ نبوی شریف سے والے جس کا. کو نکالا، حضور نے مسجد نبوی سے جن کو نکالا، نہیں یہ حضور بتاؤ. نے مسجد نبوی سے جن کو نہیں نکالا، وہ تو بات حضور صحیح نے ہے، مسجد وہ تو نبوی سے صحیح جن ہے، کو وہ تو نکالا، کتاب میں لکھا ہے. حضور لیکن سے آپ یہ حضور بتاؤ نے کہ جس جو کو مدینہ مکہ شریف شریف سے مدینہ شریف نکالا، میں جن کے نکاح ہو رہے ہیں حضور ان کے نے نکاح ہو رہے ہیں مسجد کہ نہیں ہو نبوی رہے ہیں؟ سے جن کو نکالا، نہیں آپ یہ حضور بتاؤ نے مکہ شریف مدینہ مسجد شریف میں ان نبوی سے جن سیدوں کو کے نکالا، نکاح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے جن کو حضور نے بریلوی مسلمان مسجد نہیں مانتے؟ نبوی سے جن کو نکالا، بریلوی حضور نے مسلمان نہیں مانتے مسجد مکہ شریف نبوی مدینہ کے شریف جس کے کو اماموں کو نکالا، مؤذنوں کو. تو پھر نکاح حضور کون نے پڑھا رہا ہے؟ وہاں مسجد کے امام ہی نبوی نکاح سے پڑھا رہا جس ہے، وہی لوگوں کو گواہ بن رہے نکالا، ہیں، وہیں پر وہ نکاح کر رہے ہیں آپس حضور میں، نے مسجد وہی نبوی لڑکیاں سے دے جن رہے کو ہیں نکالا، وہاں کے سید بھی صحابہ کرام کی حضور اولاد نے بھی. مسجد نبوی سے جن کو نکالا، اور یہاں تو حضور انڈیا میں نے کہہ دے گا میں مسجد نبوی دیوبندی کا سے جن نکاح کو نہیں پڑھاؤں گا، نکالا، مکہ حضور شریف نے مدینہ شریف مسجد میں تو نبوی نکاح سے سب جن وہی کو آپس میں نکالا، ہو رہا ہے. تو انہیں کیا مانے حضور گا یہ نے آدمی؟ مسجد نبوی نے ان کی جس سے جن اولادوں کو کو کیا نکالا، مانے گا پھر یہ آدمی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مسجد ہیں؟ نبوی سے نکالا کیا اور وہ پھر سید مسلمان تھے؟ حضرات امامت کر حضور رہے ہیں نے وہاں. مسجد نبوی سے جن کو نکالا سید حضرات کے مسلمان تھے؟ برادران امام ہے مسجد حضور نبوی نے میں، مسجد سید نبوی سے حضرات کے جن کو برادران نکالا، امام ہے مکہ نبی پاک المکرمہ صلی اللہ میں علیہ وسلم نے جس کو نکالا مسجد سے، ہے. نبی نے جس کو ارے مسجد سے نکالا، ایک ہی حدیث آپ کو یاد ہے بس، ایک ہی واقعہ. نبی نے جس کو مسجد سے نکالا وہ مسلمان اللہ تھے، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے نے جس کو فرمایا مسجد سے نکالا وہ مسلمان تھے، میری امت گمراہی نبی پر نے جمع جس نہیں کو ہوگی. مسجد سے نکالا اس کو پوری مسلمان تھے، دنیا کے عالم فاضل آ کر جمع ہو نبی کر کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں، مسجد نبی نبوی نے میں. جس کو مسجد کم نبی سے سے 50,000 نکالا، عالم مفتی محدث نبی قاری نے ہوتے جس ہیں. کو مسجد سے 50 نکالا، لاکھ میں 1% مانے عالم تو نبی نے جس 50,000 کو عالم مسجد سے قاری ہوتے ہیں. نکالا، ان کو نبی غلطیاں نظر نہیں آتی نبی اماموں نے کی، وہاں جس کے کو اماموں کی. مسجد سے آپ لوگ نکالا، کیسے دیکھ لیتے ہو؟ نبی نے جس کو آپ کے پاس مسجد کون سا نبی سے دوربین ہے؟ نکالا، آپ تو نبی ایک نے ہی بات جس کو رکھی، مسجد ایک ہی نبی بات سے نکالا، رکھیے. اچھا نبی نے جس کو مسجد نبی سے نکالا وہ مسلمان تھے اچھا
किया? नहीं, वो तो मर गए। नबी ने जिसको वो तो मस्जिद मर नबी गए, से जिनको निकाला, था वो तो मर गए। नबी ने वो तो जिसको मस्जिद मुनाफिकीन नबी मर से गए, निकाला, जिनको निकाला था वो तो मर गए। उनकी औलादे कहाँ है? हैं? उनके खानदान कहाँ है? तो ये उनके आल चाहने हज़रत किससे वाले कहाँ फतवा है? लाए उनका थे? गिरोह आल कहाँ है? हज़रत किससे फतवा लाए थे? हुसामुल हरमैन। वो तो अहले सुन्नत के उलमा थे, वो ये कहते, दस्तखत ये है, कहाँ सबकी से देख मौजूद लिया है। आपने? ये कब देख लिया आपने? अहसामुल हरमैन आपने नहीं, पढ़ी ये है? आपने कहाँ से देख लिया कि वो अहले सुन्नत? अहसामुल हरमैन आपने पढ़ी? नहीं, फतवा लेने के बाद अहसामुल एकदम हरमैन अहले आपने बिदअत पढ़ी आ है? गए। जैसी फतवा अहसामुल लिया हरमैन आपने एकदम पढ़ी? अहले बिदअत आ गए वहाँ। अहसामुल हरमैन आपने पढ़ी नहीं, है? ये बताओ, जैसी फतवा अहसामुल लेके आए हरमैन तो आपने एकदम पढ़ी है? अहले बिदअत हो गए, उनके पीछे नमाज अहसामुल नहीं हो हरमैन रही। आपने पढ़ी है? नहीं, ये अहसामुल बताओ, हरमैन आपने पढ़ी वो है? लोग अरबी जानते थे, अहसामुल उर्दू हरमैन आपने जानते नहीं पढ़ी थे। है?
उनको जैसा बताओगे वैसा फतवा दे देंगे वो। उन्होंने अगर मगर करके फतवा दिया है कि अगर उसका अकीदा तौहीद की नीयत का है तब वो काफिर होगा। जब आदमी इनकार कर रहा है कि हमारा ये अकीदा ही नहीं है जो इसमें बताया गया फतवा अहसामुल हरमैन आपने पढ़ी है। काहिल जब तक इकरार न कर ले कुफ्र का तो उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। अहसामुल हरमैन आपने मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को आप भी वली मानते हो, हम भी वली मानते हैं। उनके मुंह से निकला था अनल हक, लेकिन फतवा लगाया तो जमाने के आलिम ने कुफ्र का, तो फिर आप वली क्यों मानते हो? अहसामुल हरमैन नहीं, फिर आप हुसामुल हरमैन से पहले के आलिमों ने मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र का फतवा लगाया है। आप वली को मानते हैं, जिसको मुनाफिक का फतवा लगाया उसको क्या कहोगे? देवबंदी भी वली मानता है, बरेलवी भी वली मानता है, मंसूर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को क्यों मानते हो? नबी ने जिसको मुनाफिक कह के बाहर निकाला वो फतवे का क्या करोगे? मिसाल बादशाहत ने जिसको मुनाफिक कहकर बाहर निकाला उस फतवे का क्या करोगे? हुजूर का फतवा है ये लोग मुनाफिक है, इसका क्या करोगे? अल्लाह के वली थे, हुजूर से बड़ी कोई दलील नहीं। हुजूर ने मस्जिद से निकाला। अल्लाह फरमाता है जो बंदा नवाफिल ज्यादा पढ़ता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। हुजूर ने मस्जिद से निकाला, मुंह से अल्लाह की आवाज निकली थी, हुजूर ने निकाला, तो जो बात शहादत के ज़ाहिर हो गई। कुरान में जिस मस्जिद ज़रार का जिक्र है उसको तोड़ने का हुक्म आया। कुरान से मस्जिद तोड़ने का हुक्म आया, ज़रार मस्जिद का। एक बात बताओ, कुरान में हुक्म आया मस्जिद ज़रार से तोड़ दो, मस्जिद में तोड़ने का हुक्म कुरान में आया। बताओ ज़रार आपके बड़ौदा में कितनी मस्जिद है? आपके बड़ौदा में कितनी मस्जिद है? ज़रार तोड़ने का हुक्म आया आपके कि नहीं बड़ौदा में आया? 400 मस्जिद है, 200 देवबंद वालों की है, 200 बरेलवियों की आया या है। नहीं आया? जो आपके बड़ौदा में मस्जिद देवबंद वालों की और मस्जिदों को क्या मानोगे आप? मस्जिद ज़रार जो मांडवी में जामे मस्जिद है जिसमें खानका रिफाई चलती थी उस मस्जिद को क्या मानोगे आप? मस्जिद तोड़ने का हुक्म आया कि नहीं आया? नहीं, मांडवी में जो मस्जिद है देवबंद वालों की उन्हें क्या मानोगे? मस्जिद मानोगे क्या नहीं मानोगे? मस्जिद ज़रार अरे तोड़ने का हुक्म मांडवी आया या में जो नहीं आया? मस्जिदें हैं देवबंद वालों की उन्हें क्या मानोगे? ज़रार मस्जिद तोड़ने का हुक्म कुरान में आया या उन्हें नहीं क्या आया? मानोगे? कुरान में चादर जामे जो देवबंद वालों की मस्जिद है उन्हें क्या मानोगे? कुरान में मस्जिद तोड़ने का अरे हुक्म आया। तरसानी में जो देवबंद वालों की मस्जिद है उसे क्या मानोगे? भरूच में जो देवबंद वालों की मस्जिद है उन्हें क्या मानोगे? का हुक्म आया कि नहीं आया? अहमदाबाद में जो देवबंद वालों की मस्जिद है उन्हें क्या मानोगे? कुरान में एक ही बात रखिए, मस्जिद तफरीक़न बैनल मोमिनीन, वो तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया मस्जिद ज़रार के बारे में। तो वो तोड़ने का हुक्म किया, वो मस्जिद कैसी थी, उसका इमाम कैसा था, अल्लाह ने क्लियर फरमा दिया। हाँ, तो ये भी कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा ने क्लियर फरमाया है। दुनिया के मस्जिदों के बारे में नहीं फरमाया, एक ही मस्जिद के बारे में फरमाया कि वो मस्जिद ज़रार। नबी ने किसको मस्जिद से बाहर निकाला? मुनाफिक के लिए बनाई गई थी, मुनाफिकीन ने बनाई थी। एक ही मस्जिद के बारे में अल्लाह ने फरमाया, पूरी दुनिया की मस्जिदों के बारे में नहीं फरमाया। जो भी ऐसे अब आप एक मस्जिद को लेकर पूरी दुनिया की मस्जिदों को फिट कर दो कि देवबंद वालों की मस्जिद ऐसी है, उनकी वैसी है, इनकी वैसी है। अब्बास और जलालैन पढ़ी है, उसमें ऐसा नहीं है। मस्जिद नबवी किसने बनवाई है? तामीर किसने करवाई है? सब इसी हुकूमत ने तामीर करवाई है, तो आप नमाज क्या पढ़ोगे फिर? नहीं है ये हुकूमत नहीं, सहाबा के दौर में बनी है। नमाज पढ़ोगे आप? तुर्की वालों ने बनाई है। तुर्की हुकूमत तो 100 साल हो गए हुए, 120 साल हो गए। हाँ, तो तुर्की में तो मौलाना थे, मुफ्ती सलमान नदवी साहब गए थे, मुफ्ती इलियास गुम्मद साहब देवबंदी आलिम वहीं तुर्की में मौजूद है, अभी भी मौजूद है। ऐसा नहीं, आपके पास तुर्की में तो तुम्हारे बरेली चलो जान दो, मेरे पास मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो आप, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मुझे दीन के और भी काम रहते हैं। नमाज पढ़ते हैं, इमाम हरम के पीछे जामे अगर मिस्र वाले इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते हैं।